अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का नॉवल बहुत ही खूबसूरत है। यकीनन आप सबको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा और मुझे लाजमी इसके बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा। इस नॉवल का टाइटल है तुम मेरे ही रहना। कहते हैं इंसान जहाँ बरसों रह ले, ज़रूरी नहीं वो जगह उसका वतन भी बन जाए। कुछ रिश्ते ज़मीन से नहीं मट्टी की खुशबू से जुड़ते हैं और कुछ मोहब्बतें फासले नहीं दिलों की धड़कनों से पहचानी जाती हैं। आज न्यूयॉर्क अपनी तमाम तर चकाचौंध के बावजूद मुंतहा और अजहान को और न रोक पाया। वो दोनों पाकिस्तान जाने के लिए बेहद खुश थे। शायद इसीलिए आज मुंतहा के चेहरे पर बिखरी खुशी आम दिनों से कहीं ज़्यादा रोशन थी। न्यूयॉर्क की आज़ाद फिजाओं में वो दोनों आखिरी बार बाहर निकले थे। ठंडी हवाएं बार बार मुंतहा के बालों से खेल रही थी, जैसे जिसे देखते हुए अजहान के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट बिखर गई। आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो, उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो मुंतहा ने बेफिक्री से कंधे उचका दिए। बात ही ऐसी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी खुशी संभाल ही ना पाऊंगी। वो बेहद एक्साइटेड होकर बोल रही थी। खुशी से उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था और अजहान मुसलसल उसे देखकर मुस्कुराता जा रहा था। 20 साला मुंतहा एहसान खूबसूरती की एक दिलकश मिसाल थी। उसकी गहरी भूरी आंखें, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, कमर तक बिखरे लंबे स्याह बाल और मासूम चेहरा हर देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता था। इस वक्त वो वेस्टर्न लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने मस्टर्ड रंग की हाई नेक पहन रखी थी, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग की शॉल थी और वो सफ़ेद जीन्स उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार रही थी। उसके साथ 26 साला अजहान अरसलान मौजूद था, जिसने सफ़ेद हुडी के साथ डार्क ब्लू जीन्स पहन रखी थी। शीशे जैसी सब्ज आंखें, सुर्खी माइल गोरी रंगत कशादा पेशानी और मजबूत जिस्मानी साख्त उसे बेहद वजीहा बनाती थी। वो दोनों न्यूयॉर्क की गलियों में खाक छान रहे थे, मगर मुंतहा की खुशी जैसे किसी हद में सिमटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजहान ने चेहरा मोड़कर उसे देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, आखिरकार मैं इस मुल्क से आज़ाद हो रही हूँ। पता नहीं क्यों अजहान, मुझे यहाँ कभी सुकून मिला ही नहीं। जो सुकून पाकिस्तान में है वो कहीं और नहीं। हम सालों बाद अपने वतन वापस जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इतना कहते ही वो खुशी से नारा लगाती हुई सुनसान सड़क पर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगी। उसकी बेसाख्ता खुशी और मासूम हरकत देखकर अजहान ना चाहते हुए भी कहका लगा उठा। वो उस वक्त वाकई एक मासूम बच्ची लग रही थी और शायद यही मासूमियत थी जो हर बार उसके दिल पर पहले से ज्यादा गहरा असर छोड़ जाती थी। उसकी एक मुस्कुराहट अजहान के सारे दिन की थकन चुरा लेने का हुनर रखती थी, अगरचे वो खुद अभी तक इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पाया था। चलो वापस घर चलते हैं, रात हो रही है, अजहान ने सर्द होती हवा को महसूस करते हुए कहा। मुंतहा ने असबात में सर हिलाया, मगर फिर एक नज़र उन सड़कों को देखा और बोली, आज हम आखिरी बार न्यूयॉर्क की खाक छानने निकले हैं। चले ना, पिज़्ज़ा खाते हैं। अचानक उसे ये ख्याल आया था। अजहान ने उसे घूर कर देखा। मुंतहा, रात के 12 बज चुके हैं, वापस चलना चाहिए। चची और मुस्तफ़ा परेशान हो रहे होंगे। अजहान की बात सुनते ही उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। वो बिना कुछ कहे गाड़ी में आकर बैठ गई, मगर अजहान उसकी और उसकी उदासी साफ महसूस कर सकता था, जैसे उसका दिल टूट सा गया हो। उसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि मुंतहा खिड़की से बाहर आसमान को देखने लगी। उसे ये मुल्क छोड़ने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो तो हमेशा से पाकिस्तान में रहना चाहती थी। चंद मिनट बाद उसकी गाड़ी रुक चुकी थी। गाड़ी रुकते ही वो चौंक कर हाल में आई थी। बेयकीनी से उसने सामने देखा तो गाड़ी एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट देखकर यूं लग रहा था जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज मिल गई हो। उसने हैरत भरी नजरों से अजहान को देखा, जिसने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। भला ऐसा भी हो सकता था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कोई फरमाइश करे और वो पूरी न करे। मुंतहा के लबों पर बेहद मुस्कुराहट, खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे उसने अजहान का बाजू पकड़ लिया और उसके साथ लग गई। आपको पता है अजहान, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। वो खुशी से चीखती हुई
اگلے ہی پل گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کے نرم لمس نے اذہان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت اتار دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی ایک چھوٹی سی خوشی کے سامنے ہار گیا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے یہ ہار ہر بار پہلے سے زیادہ عزیز لگتی تھی۔ اذہان کے لبوں پر بھی زندگی سے بھرپور ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا دل ایک دھڑکن کے لیے جیسے تھم سا گیا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ یہ لڑکی اتنی معصوم اور اتنی پیاری تھی کہ کسی بھی انسان کو اپنا دیوانہ بنا لینے کا ہنر جانتی تھی، اور اذہان کو تو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی ہر مسکراہٹ اس کے دل پر خاموشی سے اپنا نام لکھتی جا رہی ہو۔ وہ آگے آگے چلتی ہوئی ریسٹورنٹ میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ اذہان گاڑی لاک کرتا اس کے پیچھے اندر آیا۔ منتہا سکون سے مینیو کارڈ ہاتھ میں لیے سامنے والی کرسی پر بیٹھی کچھ آرڈر کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے سرہانے ایک ویٹر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اذہان نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ایک نظر منتہا پر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں اس ویٹر پر جا ٹھہریں جو نہایت نامناسب انداز میں منتہا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی غصے اور اشتعال کی ایک تیز لہر اذہان کے اندر اتر گئی۔ نہ جانے کیوں مگر کسی اور کی نظریں اس پر اٹھنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی سب سے قیمتی چیز پر نظر ڈال دی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی کرسی سے اٹھا، ویٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرد مگر بے حد سخت لہجے میں بولا، تم جاؤ، کسی دوسرے ویٹر کو بھیجو، ہمیں تمہاری سروسز نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے کی سختی اور آنکھوں میں دہکتے غصے کو دیکھ کر ویٹر اندر تک کانپ گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے ہٹ گیا، جیسے وہ اپنی دہکتی ہوئی نگاہوں سے خاموشی سے یہ وارننگ دے رہا ہو، اپنی یہ نظریں اس وجود سے دور رکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرے ہی لمحے منتہا ان سب باتوں سے بے نیاز مینیو کارڈ دیکھنے میں مصروف تھی۔ نہ اس نے اذہان کو دیکھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر ابھرا غصہ۔ اس نے جلدی جلدی اپنی پسند کا کھانا بتایا تو اذہان نے دوسرے ویٹر کو آواز دے کر آرڈر دے دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر ان کا کھانا آ چکا تھا، اور منتہا بڑے مزے سے بیٹھ کر کھانا انجوائے کر رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر بکھری خوشی کی چمک ہی الگ تھی، اور اسے یوں بے فکر مسکراتا دیکھ کر اذہان کے دل کو بھی عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ شاید اس کی خوشی ہی اذہان کے سکون کی سب سے بڑی وجہ بن چکی تھی۔ اذہان، ارسلان اور منتہا حسان دونوں کزن تھے۔ ان دونوں کے والد بچپن ہی میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ حسان صاحب کی فیملی، جس میں منتہا، اس کی والدہ اور اس کا بڑا بھائی مصطفیٰ شامل تھے، شروع سے ہی نیو یارک میں رہتے تھے۔ چند سال پہلے اذہان بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بزنس کے سلسلے میں نیو یارک آ گیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب اگلے ہی دن وہ سب ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ کی شادی کے سلسلے میں پاکستان واپس جا رہے تھے۔ مصطفیٰ کی شادی اس کے ماموں کی بیٹی تانیہ سے طے ہوئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، صرف شادی کی تقریبات باقی تھی۔ تانیہ کو پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے مصطفیٰ نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا سارا بزنس ہمیشہ کے لیے پاکستان منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں اذہان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ دونوں مل کر ہی پورا کاروبار سنبھالتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً رات کے 2 بجے وہ واپس گھر آئے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ اگلی صبح وہ سب جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ اذہان نے منتہا کو کھڑکی والی سیٹ پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، تاکہ آنے والے مسافروں سے اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کی پچھلی سیٹ پر مصطفیٰ، سعدیہ بیگم اور باقی گھر والے بیٹھے تھے اور آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ اذہان نے محسوس کیا کہ منتہا کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، تو اس نے فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ منتہا کھل کر مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ سے اسی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ بچپن سے آج تک شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب دونوں ایک دوسرے سے دور رہے ہوں۔ ان کی دوستی بے حد گہری تھی۔ منتہا کے لیے اذہان وہ واحد انسان تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات بے جھجک کہہ دیتی تھی۔ نہ کبھی اس سے جھجکی، نہ کبھی کسی رسم یا تکلف کو ان کے درمیان آنے دیا۔
اذہان آنکھیں بند کیے آرام سے بیٹھ گیا، مگر منتہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور ناک چڑھا لی۔ وہ اتنا خاموش کیوں تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ سارا سفر اس سے باتیں کرے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے ہلایا۔ اذہان نے فوراً آنکھیں کھول لیں اور پریشانی سے اس کی طرف جھک گیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ منتہا کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے ہمیشہ اچھا لگتا تھا جب اذہان اس کی ذرا سی بات پر بھی اس قدر پریشان ہو جاتا تھا۔ یہ کیا؟ آپ ریسٹ کر رہی ہیں؟ ہم یہاں ریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے جی بھر کر باتیں کریں۔ اس کی معصوم فرمائش سن کر اذہان بے اختیار مسکرا دیا اور نفی میں سر ہلایا۔ اچھا میری پیاری سی شہزادی، بتاؤ کیا باتیں کرنی ہیں؟ اگلے ہی لمحے اس نے بازو سیٹ کیے پیچھے پھیلا کر منتہا کو اپنے قریب کر لیا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ سکے، اور منتہا فوراً اپنے بچپن کے قصے سنانے لگی، وہی قصے جو اذہان شاید 20 بار سن چکا تھا، مگر پھر بھی ہر بار اسی دلچسپی سے سنتا جیسے پہلی مرتبہ سن رہا ہو، کیونکہ اس کے لیے قصے نہیں، منتہا کی آواز اہم تھی۔ اسے بولتے دیکھنا، ہنستے دیکھنا اور خوش دیکھنا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ منتہا بہت حساس طبیعت کی مالک تھی، اسی لیے گھر کے سب لوگ اسے بے حد نازوں سے رکھتے تھے، مگر اذہان کی تو پوری دنیا ہی اس کی ایک مسکراہٹ کے گرد گھومتی محسوس ہوتی تھی، اگرچہ وہ خود اس احساس سے ابھی تک پوری طرح واقف نہیں تھا۔ فلائٹ پاکستان لینڈ کر چکی تھی اور منتہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ چیک آؤٹ کے بعد جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، اس کا دل چاہا کہ پاکستان کی آزاد فضاؤں میں دوڑتی پھرے۔ اس سے پہلے کہ وہ واقعی ایسا کرتی، اذہان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ پاکستان ہے، نیو یارک نہیں۔ یہاں لوگ ایسی حرکتوں کو عجیب سمجھتے ہیں، اس نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ منتہا نے معصوم سا منہ بنایا۔ میں اس ملک کی فضا میں کھل کر سانس لینا چاہتی ہوں اذہان، بس ایک بار۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر دونوں بازو ہوا میں پھیلا دیے اور خوشی سے گول گول گھومنے لگی، جبکہ ارد گرد سے گزرتے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور اذہان وہ ہمیشہ کی طرح صرف اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی ہر خوشی اس کی اپنی خوشی ہو۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے اور اذہان کو اس کی حرکتوں پر ہلکی سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ تو بس اس کی شرارتوں پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ سعدیہ بیگم بھی نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں، جیسے انہیں یقین ہو کہ ان کی بیٹی کبھی سدھرنے والی نہیں۔ انہیں لینے کے لیے گاڑیاں آ چکی تھیں، اس لیے اذہان نے جلدی سے منتہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے نرمی مگر مضبوطی سے گاڑی تک لے گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا تو جا کر کہیں اس نے سکون کا سانس لیا، مگر آج منتہا کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ سب سے پہلے آغا ہاؤس پہنچے۔ آغا جان اس کے نانا تھے اور ان کی وفات کے بعد یہ حویلی آغا ہاؤس کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ اس کے 2 ماموں اور 1 خالہ تھے، اور ان سب کے بچے بھی وہیں موجود تھے۔ 3 دن بعد شادی کی تقریبات شروع ہونی تھی، اس لیے پورا گھر کہکو ہنسی مذاق اور رونقوں سے گونج رہا تھا۔ اذہان بھی انہی کے ساتھ موجود تھا۔ سارے کزن ایک جگہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ منتہا کی ہنسی کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی اور سب اس کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ اگلی صبح اذہان اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے بنگلے چلا گیا۔ کافی عرصے بعد ماں سے ملاقات ہوئی تھی، اس لیے وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ 3-4 دن شادی کی رسموں میں یوں ہی گزر گئے۔ اس وقت بھی سارے کزن ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب اذہان خاموشی سے منتہا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھٹنوں تک آتی خوبصورت مہرون رنگ کی کامدار فراق پہن رکھی تھی۔ یہ رنگ اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ ویسے تو وہ ہر لباس میں خوبصورت لگتی تھی، مگر پاکستانی لباس میں اس کی خوبصورتی جیسے کئی گنا بڑھ جاتی تھی، اور یہ بات اذہان ان چند دنوں میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر اب اس کا دل منتہا کے لیے پہلے جیسا نہیں دھڑکتا تھا۔ اس کی ہر مسکراہٹ، ہر معصوم حرکت اور ہر بے ساختہ ادا اس کے دل میں ایک نیا احساس جگا دیتی تھی۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ بار بار یہی خیال آتا کہ کہیں وہ اپنی سب سے اچھی دوست کے
اعتماد سے غداری تو نہیں کر رہا؟ منتہا تو اسے صرف اپنا بہترین دوست سمجھتی تھی، جبکہ وہ دن بدن اس کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ کیا محبت واقعی اتنی بھی آوارہ آواز ہوتی ہے کہ انسان کو خود بھی اس وقت تک خبر نہیں ہوتی جب تک دل کسی ایک نام پر دھڑکنا شروع نہ کر دے؟ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا مگر ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا۔ اسی احساس کے بعد وہ آہستہ آہستہ منتہا سے دور رہنے لگا، جبکہ منتہا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آخر اذہان کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ کام کا بہانہ بنا کر شادی کی ہر تقریب میں اس سے فاصلے پر رہتا۔ منتہا یہ تبدیلی نوٹ کر چکی تھی، مگر اس کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی، کیونکہ وہ اذہان کی خاموشی کی عادی نہیں تھی۔ خیر، شادی بخیریت اختتام پذیر ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ منتہا نے پاکستان آ کر یونیورسٹی میں BS کے 3rd سیمسٹر میں داخلہ لے لیا تھا۔ پہلے تو اذہان ہی اسے روز یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا، مگر اب اس کا یہ رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت کام کا بہانہ بناتا اور جیسے جان بوجھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا۔ کبھی منتہا اور تانیہ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی تو وہ جلدی سے اندر آتا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ پہلے کی طرح نہ اس سے باتیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ شاید وہ اپنی محبت کو اپنے ہی دل میں دفن کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ احساس مزید بڑھ گیا تو شاید وہ خود کو کبھی سنبھال نہیں پائے گا۔ اسے لگتا تھا کہ اس محبت کا کوئی انجام نہیں، اس لیے وہ اسے آغاز ہی سے ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ وہ جتنا منتہا سے دور بھاگتا، اس کا دل اتنا ہی بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ اس وقت منتہا یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی کلاس کا لڑکا عمیر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ منتہا نے بنا اس کی طرف دیکھے اپنی نظر دوسری جانب موڑ لی۔ فی الحال اس کا کسی سے بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، یہ کہتے ہی وہ وہاں سے اٹھی، ٹیبل سے اپنا پرس اٹھایا اور باہر نکلنے لگی کہ اچانک عمیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت رنگ باکس تھا جس میں ایک انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو منتہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے منتہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر چند لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اگلے ہی پل اس نے سخت تیوروں کے ساتھ عمیر کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس قسم کی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ وہ اتنی زور سے چلائی کہ پوری کینٹین میں سکوت چھا گیا۔ سب نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے مڑ کر عمیر کو دیکھا۔ وہ یونیورسٹی کا ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ نوجوان تھا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ عمیر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر منتہا کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ عمیر سمجھ نہ سکا کہ آخر منتہا اتنا تب کیوں گئی ہے۔ آخر کیا برائی ہے مجھ میں؟ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کھاتا پیتا لڑکا ہوں۔ تمہاری ساری زندگی عیش و آرام سے گزرے گی، میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، تمہارے قدموں میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دوں گا، پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ عمیر نے بھی اس بار دانت پیستے ہوئے کہا۔ آخر اس کی انا کو بھی ٹھیس پہنچی تھی، کیونکہ اس لڑکی نے پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی۔ منتہا کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں برسنے لگیں۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے اس قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ زخمی شیرنی کی مانند گھرراتی ہوئی وہ یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے کھڑا عمیر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچے دل ہی دل میں خود سے عہد کر چکا تھا، تمہیں تو میں ایسے اپنے جال میں پھنساؤں گا منتہا حسان کہ تم دیکھتی رہ جاؤ گی تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رات اپنی سیاہ چادر پورے شہر پر پھیلا چکی تھی۔ آج بہت دنوں بعد منتہا نے ہمت کر کے اذہان کا سامنا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اذہان اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ اگلے ہی پل منتہا دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے زور سے اوہ کہا تو اذہان ایک دم اچھل پڑا، جبکہ اگلے ہی لمحے منتہا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اذہان نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور گھور کر منتہا کو دیکھا۔ منتہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کسی نے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے
اس قدر سخت لہجے اور غصے سے کہا کہ منتہا کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ یہ الفاظ اذہان کہہ رہا ہے۔ وہ برسوں سے اس کے کمرے میں بنا اجازت اپنی مرضی سے آتی تھی، پھر آج اچانک اذہان کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں بے اختیار دکھ اتر آیا۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اذہان نے نظریں چرا لی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی نم آنکھوں کا سامنا کر سکے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی منتہا کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تو اپنے ہی دل میں چھپے سارے راز اس کے چہرے پر بکھر جائیں گے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے اذہان؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ کتنے دن ہو گئے آپ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ اس کے لہجے کو نظر انداز کرتی ہوئی اس بات کی طرف آئی جو کئی دنوں سے اسے اندر ہی اندر بے چین کیے ہوئے تھی۔ اذہان دوبارہ اپنا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف کر چکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس آفس کے کام میں کچھ زیادہ مصروف ہوں، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلاتا ہوا منتہا کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، جبکہ منتہا نے بے حد بے یقینی سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ ہر وقت مجھے نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ پہلے بھی تو آپ مصروف ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ہم روز وقت نکال کر ایک ساتھ چائے پیتے تھے، اپنے پسندیدہ موضوعات پر باتیں کرتے تھے، مگر اب آپ کے پاس میرے لیے 2 منٹ کا وقت بھی نہیں ہوتا، اس نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں چھپی تکلیف اذہان کے دل میں بھی کہیں گہرائی تک اتر گئی، مگر وہ اپنے ارد گرد بنائی ہوئی سخت دیوار کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ایک بار یہ دیوار گر گئی تو اپنے دل کے جذبات پر کبھی قابو نہیں رکھ سکے گا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سنجیدگی سے منتہا کی طرف دیکھا۔ اب تم چھوٹی بچی نہیں رہی ہو منتہا، تم بڑی ہو گئی ہو، اس لیے میرے اور اپنے درمیان کچھ حدود مقرر کرو۔ ویسے بھی یہ پاکستان ہے، نیو یارک نہیں، جہاں ہم دونوں گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھے باتیں کرتے تھے اور کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ یہاں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے آئندہ میرے ساتھ اتنا فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں تنبیہ کی، پھر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ منتہا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے اس کے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اذہان نے آج پہلی بار اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ بہت دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ دیر تک اسی بات کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر اذہان اس سے اتنا دور کیوں ہو گیا ہے۔ اچانک یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، کہیں اذہان کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی تو نہیں آ گئی؟ یہ سوچ آتی ہی اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہی وہ خیال تھا جسے وہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل کی دنیا جیسے تہو بالا ہو گئی ہو۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا۔ اگر واقعی اذہان کی زندگی میں کوئی اور آ گئی ہے تو مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے قدم اچانک رک گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے دل سے یہ سوال کیا اور جواب نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ ہاں، اسے فرق پڑتا تھا، بہت زیادہ فرق پڑتا تھا۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اذہان کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی اور آئے۔ وہ تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہی تھی، اس کے ہر لمحے میں شریک رہی تھی، پھر کسی اور کا اس کی زندگی میں آنا اسے اپنے وجود سے کچھ چھن جانے جیسا محسوس ہوا۔ انہی خیالوں کے ساتھ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اذہان سے محبت کرنے لگی ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اذہان اور میں تو بچپن سے صرف دوست ہیں۔ کیا میں اب ہماری اتنی خوبصورت دوستی کے ساتھ دخل کر سکتی ہوں؟ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ساری رات وہ سکون سے سو بھی نہ سکی اور اگلی صبح بنا کچھ کھائے ہی یونیورسٹی آ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار اذہان کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ نہ کسی کام میں دل لگ رہا تھا، نہ پڑھائی میں،
پھر بھی وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک بار پھر عمیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی منتہا کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ اس سے کچھ کہے بغیر وہاں سے نکلنے لگی تو عمیر نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیا۔ پلیز رکو، میری بات سنو۔ منتہا نے ایک گہرا سانس لیا اور بے دلی سے رک گئی۔ دیکھو، کل جو کچھ میں نے کیا تھا وہ صرف ایک ڈیئر تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ میں تمہیں پرپوز کروں۔ پلیز اسے سنجیدگی سے مت لینا اور نہ ہی پرسنل سمجھنا۔ وہ دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھائے، نہایت پرسکون لہجے میں اپنی صفائی دینے لگا۔ منتہا نے بے حد بے یقینی سے کچھ فاصلے پر دیکھا، جہاں عمیر کے دوست ہاتھ ہلا ہلا کر اشارہ کر رہے تھے کہ واقعی یہ سب صرف ایک ڈیئر تھا۔ منتہا نے ایک گہرا سانس لیا اور خود پر قابو پایا۔ دیکھو عمیر، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اور آئندہ میرے راستے میں دوبارہ مت آنا۔ اس نے سنجیدگی اور سختی سے اپنی بات واضح کی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، عمیر پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیکھو، تم غلط سمجھ رہی ہو منتہا، ہم کلاس فیلوز ہیں اور اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ تم مجھے صرف ایک موقع تو دو، صرف دوستی ہی تو کرنی ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ عمیر نے نہایت سلجھ انداز میں کہا، پھر اپنی جیب سے ایک خوبصورت ڈبیا نکالی۔ یہ میں تمہارے لیے ایک واچ لایا تھا، ہماری دوستی کی شروعات کے طور پر۔ اگلے ہی لمحے وہ گھڑی کی ڈبیا منتہا کے ہاتھ میں تھما کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ منتہا کچھ لمحے خالی خالی نظروں سے اس گھڑی کو دیکھتی رہی۔ پھر بے دلی سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے وہ گھڑی اپنے بیگ میں رکھ لی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا عمیر یہ منظر دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اسے یہی لگا کہ منتہا نے اس کا تحفہ قبول کر لیا ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ اس کے جال میں آنے لگی ہے، جبکہ حقیقت اس کے خیال سے یکسر مختلف تھی۔ رات ڈھل چکی تھی۔ اذہان سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ ادھ کھلے دروازے سے اس کی نظر منتہا کے کمرے پر پڑی۔ وہ کھڑکی کے پاس خاموشی سے کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ قریب ہی ٹیبل پر چائے کے 2 مگ رکھے تھے۔ نہ وہ خود چائے پی رہی تھی اور نہ ہی دوسرا مگ کسی کو دیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اذہان کے ذہن میں جیسے بجلی سی گونج گئی۔ ہر رات اسی وقت وہ دونوں چاند کو دیکھتے ہوئے ایک ساتھ چائے پیا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے جب اس نے خود ہی اس معمول کو ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہی محبت سے خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی منتہا کو ایک کزن اور بہترین دوست سے بڑھ کر نہیں سوچا تھا، مگر محبت تو دل پر خاموشی سے قبضہ کر لیتی ہے، اجازت نہیں مانگتی۔ اسے منتہا سے محبت ہو چکی تھی اور اسی محبت کی شدت سے بچنے کے لیے وہ خود ہی اس سے فاصلے بڑھاتا جا رہا تھا، مگر آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ صرف خود نہیں جل رہا، بلکہ اپنی خاموشی سے منتہا کو بھی اذیت دے رہا ہے۔ آخر اس کی محبت کا قصور تو صرف اس کا اپنا تھا، پھر اس کی سزا منتہا کیوں بھگت رہی تھی؟ انہی خیالوں میں گم وہ آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ منتہا اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے اذہان کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ اذہان اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور نرمی سے اس کا بازو ہلایا۔ وہ چونک کر پلٹی تو بے یقینی سے اذہان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ آج کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر وہی پرانی دلکش مسکراہٹ تھی، جسے دیکھنے کے لیے منتہا کی آنکھیں جیسے مدتوں سے ترس گئی تھیں۔ اسے چند لمحے لگے یہ یقین کرنے میں کہ اذہان واقعی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اذہان نے آگے بڑھ کر ٹیبل سے چائے کا مگ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، اگر اپنے ہاتھوں سے اتنی مزیدار چائے بنا ہی لی تھی تو میرے لیے لے آتی، یہاں کیوں رکھ چھوڑی تھی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مگ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں اذہان؟ یہ چائے تو ٹھنڈی ہو چکی ہے، میں ابھی آپ کے لیے دوبارہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، مگر اس سے پہلے ہی وہ 2 گھونٹ پی چکا تھا۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے نفی میں کندھے اچکائے، نہیں، بالکل ٹھیک ہے، پینے کے قابل ہے، اور ویسے بھی تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے میں کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے کی وہی پرانی اپنائیت سن کر منتہا ایک کے بعد ایک بات پر حیران ہو رہی تھی۔ اذہان نے اس کے چہرے پر پھیلی حیرانگی دیکھی تو اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ وہ کچھ سنجیدہ ہوا، پھر دھیرے سے بولا، آئی ایم سوری منتہا، مجھے اس دن تم سے اس طرح غصے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس کام کا کچھ زیادہ دباؤ تھا اور سارا غصہ بے وجہ تم پر نکال دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی،
مجھے اپنے کام اور اپنے رویے میں توازن رکھنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں تکلیف دوں، اس نے واقعی شرمندگی کے ساتھ کہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں موجود ندامت دیکھ کر پہلی بار منتہا کو اس کی بات پر یقین آنے لگا۔ کافی دیر بعد جب اسے واقعی یقین ہو گیا کہ اذہان اس کے سامنے کھڑا شرمندگی سے اس سے معافی مانگ رہا ہے تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی بات نہیں اذہان، میں سمجھ سکتی ہوں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، اگرچہ اس دن اذہان کے رویے نے اسے اندر تک زخمی کر دیا تھا، مگر اس کے لیے یہی کافی تھا کہ آج وہ پہلے کی طرح اسے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کی ناراضگی، اس کی خاموشی اور اس کا بدلتا ہوا رویہ ہی تو وہ سب کچھ تھا جس نے گزشتہ کئی دنوں سے منتہا کے دل کا سکون چھین رکھا تھا، اور آج جب وہ دوبارہ پہلے والا اذہان بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا تو اس کے دل کا بوجھ جیسے آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا تھا۔ اذہان خاموشی سے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹانا اس کے لیے پہلے بھی آسان نہیں تھا، اور اب تو شاید ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ محبت انسان کو عجیب آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے ہی دل میں جنم لینے والے احساس کو اپنے ہی ہاتھوں دفن کرنا شاید دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، مگر ہر بار منتہا کے سامنے آ کر اس کا دل اس کی ہر قسم کی مضبوطی کو شکست دے دیتا تھا۔ پھر بھی اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو کبھی ان کی خوبصورت دوستی پر حاوی نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے ہر روز اپنے ہی دل سے لڑنا پڑے۔ کافی دیر تک وہ دونوں پہلے کی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ منتہا بھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، مگر اس کی ہنسی میں اب پہلے جیسی بے فکری نہیں رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی کچھ بدل چکا تھا۔ شاید اب وہ خود کو صرف اذہان کی بہترین دوست نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک ایسا احساس جنم لے چکا تھا جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اذہان کی موجودگی میں پہلے سے زیادہ سکون محسوس کرنے لگی تھی، اور اس کی معمولی سی بے رخی بھی اسے بے حد تکلیف دیتی تھی۔ مگر اذہان ابھی تک ان بدلتے ہوئے جذبات سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ جس محبت کو وہ اپنے دل میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی محبت کی آہٹ منتہا کے دل تک بھی خاموشی سے پہنچ چکی تھی۔ در حقیقت وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دل میں چلنے والی اس خاموش جنگ سے بے خبر تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ الگ الگ اذیت سہ رہے تھے، مگر ان کے ساتھ آخر کیا ہو رہا تھا، اس حقیقت کو سمجھنے سے دونوں ہی قاصر تھے۔ آج منتہا یونیورسٹی آئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ایک کلاس فیلو کی سالگرہ ہے۔ تمام دوست اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ریسٹورنٹ جا رہے تھے۔ پہلے تو منتہا نے صاف انکار کر دیا، مگر سب کے بہت اصرار پر وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ریسٹورنٹ میں اس کی کلاس فیلوز نے سب کو لنچ کروایا اور سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف اذہان آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو لاؤنج میں اپنی والدہ کلثوم بیگم کو گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا دیکھا۔ وہ ان کے قریب جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ماما، آپ اتنی گہری سوچ میں کیوں کھوئی ہوئی ہیں؟ اذہان کی آواز پر کلثوم بیگم چونک کر حال میں لوٹ آئیں۔ بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ کلثوم بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اذہان، تمہیں معلوم ہے، جب منتہا پیدا ہوئی تھی نا، تب تمہارے بابا نے تمہارے چچا سے کہا تھا کہ یہ بچی صرف میری امانت ہے۔ ان کی ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ منتہا تمہاری بیوی بنے، بلکہ انہوں نے تم دونوں کی بچپن میں ہی منگنی بھی کر دی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، وہ لوگ بیرون ملک چلے گئے اور ہم سب نے بھی اس بات کو دل میں دبا لیا۔ مجھے لگا کہ بچوں کی مرضی کے بغیر ایسا فیصلہ کرنا درست نہیں، مگر اب مجھے یقین ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ماں کی بات سن کر اذہان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ منتہا بچپن سے اس کی منگیتر ہے۔ ان کے خاندان میں بچپن کی منگنیوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
ابھی تک منتہا کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کلثوم بیگم نے نرمی سے کہا، میں سوچ رہی تھی پہلے اس سے بات کروں، لیکن مناسب یہی سمجھا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں۔ اذہان جیسے خواب سے جاگا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں ماما، یہ بات آپ نہیں کریں گی، میں خود منتہا سے بات کروں گا۔ میں اسے اپنے انداز میں شادی کے لیے پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ جب منزل ہمیشہ سے اسی کے نام لکھی جا چکی تھی تو پھر اپنے ہی دل کو سزا دینے کا کیا مطلب؟ وہ منتہا سے محبت کرتا تھا اور اب اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ خوشی سے بے قابو ہو کر اس نے اپنی ماں کے ماتھے کو چوما اور تیزی سے گھر سے نکل گیا، جبکہ کلثوم بیگم اپنے بیٹے کی آنکھوں میں برسوں سے چھپی محبت دیکھ کر مطمئن سی مسکرا دی۔ وہ جان گئی تھی کہ سچ بتانے کا وقت آ چکا تھا، اور ویسے بھی اب منتہا اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ ان دونوں کی شادی کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ ادھر لنچ ختم ہونے کے بعد سب دوست ریسٹورنٹ سے نکل آئے اور واپس یونیورسٹی جانے لگے، جبکہ اذہان سیدھا جیولری شاپ گیا۔ اس نے منتہا کے لیے خوبصورت ڈائمنڈ رنگ خریدی، پھر ایک تازہ سرخ گلابوں کا حسین سا گلدستہ تیار کروایا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ منتہا کو تازہ گلاب بے حد پسند ہے، اور آخر اس سے زیادہ اسے کون جانتا تھا۔ آج وہ بے حد خوش تھا۔ صبح اس کی ماں نے جو راز اس پر آشکار کیا تھا، اس کے بعد وہ خود کو ہوا میں اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ منتہا تو ہمیشہ سے اسی کی تھی، مگر وہ اپنی ہی محبت کو پہچاننے میں اتنی دیر کیوں کر بیٹھا؟ یہی سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ آج منتہا کو ایک یادگار انداز میں پرپوز کرنے کے لیے خود یونیورسٹی آیا تھا۔ اس نے پارکنگ میں گاڑی روکی، ایک ہاتھ میں گلابوں کا گلدستہ تھاما، جبکہ انگوٹھی کی ڈبیا احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلے منتہا کو سمندر کے کنارے لے جائے گا، کیونکہ شام کے ڈھلتے رنگ اسے بہت پسند تھے، اور پھر انہی حسین لمحوں میں اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ دے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی ساری خوشیاں جیسے کسی نے ایک جھٹکے میں چھین لی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کی جگہ آگ سی دہکنے لگی۔ منتہا کسی گاڑی سے اتر رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، عمیر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بے تکلفی سے اس کے ساتھ چلنے لگا، اور اذہان جہاں کھڑا تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود کے اندر دہکتے ہوئے انگارے بھر دیے ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار صرف ایک ہی منظر گردش کر رہا تھا، منتہا کا مسکرانا، کسی دوسرے لڑکے سے تحفے لینا اور اس کے ساتھ بے تکلف کھڑے ہونا۔ اس کا دل بری طرح جل اٹھا۔ منتہا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں یہی سوال بار بار گونج رہا تھا۔ وہ تو اس کی بہترین دوست تھی، پھر کسی دوسرے مرد سے تحفہ لیتے ہوئے اسے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا سرخ گلابوں کا گلدستہ بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ انگوٹھی کی ڈبیا اب بھی اس کی جیب میں تھی، مگر اس کے سارے خواب چند لمحوں میں بکھر چکے تھے۔ بدگمانی اکثر محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو سچ جاننے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ اذہان کے اندر غصے کا لاوا ابلنے لگا۔ اس نے پلٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکل گیا، بغیر یہ جانے کہ اس نے جو دیکھا تھا وہ حقیقت تھی یا محض ایک غلط فہمی۔ ادھر منتہا اور باقی سب دوست یونیورسٹی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ سب گاڑی سے اتر گئے۔ جیسے ہی منتہا آگے بڑھی، پیچھے سے عمیر نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ وہ مڑی تو عمیر نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے کئی گفٹ بیگز نکالتے ہوئے کہا، یہ تمہاری کلاس فیلو اپنے سارے گفٹس میری گاڑی میں بھول گئی ہے، پلیز یہ اسے دے دینا، ورنہ بعد میں یہی کہے گی کہ ہم نے اس کے سارے تحفے غائب کر دیے۔ اس کی بات سن کر منتہا بے ساختہ ہنس پڑی۔ آج کئی دنوں بعد اذہان اس سے پہلے کی طرح نارمل انداز میں ملا تھا، اس لیے اس کا موڈ بھی خوشگوار تھا۔ اس نے گفٹس پکڑے اور اپنی کلاس کی طرف چل پڑی تاکہ اپنی کلاس فیلو کو اس کے تحفے واپس کر سکے، مگر یہی منظر اذہان کی سلگتی ہوئی آنکھوں نے دور سے دیکھا تھا، اور اس نے بغیر حقیقت جانے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔
ہمیشہ کی طرح آج بھی منتہا ڈرائیور انکل کے ساتھ گھر واپس آئی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اذہان یونیورسٹی آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اذہان کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی اذہان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے آج اس سے بہت سی باتیں کرنی تھی، مگر جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچی، اندر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر فوراً اندر داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تقریباً ہر چیز ٹوٹ کر زمین پر بکھری پڑی تھی۔ مہنگے پرفیومز کی شیشیاں چکنا چور ہو چکی تھیں۔ کمرہ بری طرح تہس نہس تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اذہان، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھنے لگی، اذہان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ خبردار اگر ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو۔ اس کی سرخ آنکھوں میں عجیب سی اذیت تھی۔ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں منتہا، جو تمہاری اس اندھی محبت کو دیکھ کر خود پاگل ہو جاؤں؟ تم جیسی معصوم نظر آنے والی لڑکی اندر سے اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹا ہوا غرور، جلن اور بے انتہا درد صاف جھلک رہا تھا۔ منتہا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اذلان کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اذہان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ مگر اس سے پہلے کہ اذہان کچھ اور کہتا، اچانک نیچے سے ملازمہ کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی، بیگم صاحبہ! دونوں چونک کر باہر بھاگے۔ نیچے لاؤنج میں دیکھا تو کلثوم بیگم بے ہوش فرش پر پڑی تھی، جبکہ ملازمہ گھبراہٹ میں سب کو آوازیں دے رہی تھی۔ اذہان کا سارا غصہ ایک لمحے میں ہوا ہو گیا۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماما ماما آنکھیں کھولیں۔ اس کی آواز بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ منتہا بھی سہم گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے بالکل ٹھیک نظر آنے والی تائی جان کو اچانک کیا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اذہان نے کلثوم بیگم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور منتہا اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے باہر بھاگی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا، جبکہ ہسپتال کی راہداری میں اذہان بے چینی سے مسلسل ٹہل رہا تھا۔ قریب ہی سعدیہ بیگم خاموش بیٹھی تھی اور مصطفیٰ ڈاکٹر سے بات کرنے گیا ہوا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر کسی نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ اذہان فوراً بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مریضہ کی حالت کافی خراب تھی، انہیں شدید ہارٹ اٹیک آنے والا تھا، مگر بروقت علاج کی وجہ سے وہ بچ گئی ہیں۔ فی الحال ان کی حالت خطرے سے باہر اور مستحکم ہے، لیکن اگر انہیں دوبارہ کسی قسم کا ذہنی دباؤ یا شدید صدمہ پہنچا تو صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ پلیز ان کا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، جبکہ اذہان وہیں بے حس ہو کر کھڑا رہ گیا۔ اس کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ دوسری طرف منتہا نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکل سکیں۔ کل تک تو کلثوم بیگم بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ چند گھنٹوں بعد آخر کار کلثوم بیگم کو ہوش آ گیا۔ اس وقت سب لوگ کلثوم بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ منتہا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ منتہا جو صوفے پر خاموش بیٹھی تھی، آہستہ آہستہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ پھر انہوں نے ایک نظر اذہان کو دیکھا اور اسے بھی اپنے قریب بلایا۔ اذہان خاموشی سے آگے بڑھا اور جھک کر ماں کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ کلثوم بیگم نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ اگلے ہی لمحے اذہان نے ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ انہوں نے اذہان کا ہاتھ پکڑا اور آہستگی سے منتہا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اذہان جیسے وہیں ساکت رہ گیا۔ اگر اس کی ماں یہ بات 24 گھنٹے پہلے کہتی تو شاید وہ خوشی سے دنیا بھول جاتا، مگر اب اس کے دل میں بدگمانی نے ایک ایسا زخم لگا دیا تھا کہ وہ ہر لمحہ رس رہا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ منتہا نے اس کے اعتماد کو توڑ دیا ہے، اس لیے اس کا دل تو اب اسے دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ جس محبت کو وہ زندگی سمجھ بیٹھا تھا، اسی محبت پر آج اسے سب سے زیادہ شک ہو رہا تھا۔ دوسری طرف منتہا بھی حیرت سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ
ایک دن یوں اچانک اس کا ہاتھ اذہان کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا۔ ہاں، وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ اذہان کی زندگی میں کبھی کوئی دوسری عورت نہ آئے، مگر یہ خواہش اس شکل میں پوری ہوگی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دلوں کی وہ دعائیں جو زبان پر کبھی نہ آئیں، رب انہیں بھی سن لیتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسے وقت پر قبول کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ کلثوم بیگم کی کمزور آواز کمرے میں گونجی، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ابھی اسی وقت نکاح کر لو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ان کی آواز سن کر اذہان جیسے ہوش میں آیا، جبکہ منتہا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی کھڑی تھی کہ ایسے حالات میں نکاح کیسے ممکن ہے۔ اذہان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے الگ کیا تو کلثوم بیگم نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں اترتی نمی اور بے چارگی دیکھ کر اذہان وہیں رک گیا۔ کیا میری آخری خواہش بھی پوری نہیں کرو گے؟ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ فوراً ماں کے قریب بیٹھ گیا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بے بسی سے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ اللہ پاک آپ کو میری عمر بھی لگا دے۔ اپنی ماں کو کھونے کا تصور ہی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ کلثوم بیگم نے پھر نگاہ اٹھا کر پہلے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر سعدیہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم دونوں کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ دونوں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں تائی جان؟ مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ مجھے تو ہمیشہ سے اذہان اور منتہا ایک دوسرے کے لیے بہترین لگتے ہیں، لیکن اس طرح اتنی جلدی نکاح؟ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا تو کلثوم بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، میں بس اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دن دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں ایسا اٹل فیصلہ تھا کہ کوئی بھی انکار نہ کر سکا۔ ان کی صحت ایسی نہیں تھی کہ انہیں مزید کسی ذہنی دباؤ میں ڈالا جاتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نکاح خواہ ہسپتال پہنچ چکا تھا اور منتہا سادہ سی لباس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد منتہا اذہان بن چکی تھی۔ یہ لمحہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خوشی، حیرت، خوف اور بے یقینی، سب احساسات ایک ساتھ اس کے دل میں سمٹ آئے تھے۔ نکاح کے کچھ دیر بعد کلثوم بیگم نے ضد کر کے دونوں کو گھر بھیج دیا۔ اذہان، منتہا کو سیدھا اپنے کمرے میں لے جاؤ، اب یہ تمہاری بیوی ہے اور بچی کا زیادہ دیر تک یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ دیکھو کتنی پریشان ہو رہی ہے۔ اپنی ماں کے لہجے میں منتہا کے لیے اتنی فکر اور اپنائیت دیکھ کر اذہان کے دل میں کہیں گہرا درد جاگا۔ وہ لڑکی جسے اس نے چند گھنٹے پہلے اپنے دل میں مجرم بنا لیا تھا، آج اسی کا نام اس کی قسمت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑا جا چکا تھا، مگر اس کے دل میں غلط فہمی اب بھی اپنی جگہ قائم تھی۔ اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ جو لڑکی بظاہر اتنی معصوم، سادہ اور بے لوث نظر آتی ہے، وہ نہ جانے کتنے لڑکوں سے دوستی کرتی پھر رہی ہے۔ اگر اس وقت کسی کا ذہن بدگمانی کی آخری حد کو چھو رہا تھا تو وہ اذہان تھا۔ وہ خاموشی سے منتہا کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکلا۔ پوری راہ گاڑی میں گہری خاموشی طاری رہی۔ منتہا کئی بار چاہ کر بھی اس سے بات نہ کر سکی۔ وہ اس کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ جاننا چاہتی تھی، مگر تائی جان کی خراب طبیعت کے باعث اس نے خود کو خاموش رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذہان اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے یہ وقت کسی وضاحت یا شکوے کا نہیں تھا۔ دونوں گھر پہنچے تو منتہا خاموشی سے اس کے ساتھ اس کے کمرے تک آ گئی۔ اذہان اس بار نہ غصہ کر رہا تھا، نہ تلخ لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھی۔ کبھی کبھی انسان چیخ کر نہیں، خاموش رہ کر زیادہ سزا دیتا ہے، اور اذہان کی یہی خاموشی منتہا کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے کوئی احساس مر چکا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ جو لڑکی ہمیشہ صرف اس کی تھی، وہ کسی اور کے سامنے مسکرا کر گفٹ کیسے لے سکتی ہے؟ وہ منظر اس کی آنکھوں میں کسی زہریلی تصویر کی طرح ثبت ہو چکا تھا۔ منتہا نے بہت ہمت کر کے دھیرے سے پکارا، اذہان، مگر اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں ہی دب کر رہ گئی۔ اذہان نے جیسے تلخ گھونٹ حلق سے اتارا، پلٹنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر دروازے کے نیچے پڑنے والے ایک سائے پر گئی۔ فوراً سمجھ گیا کہ کلثوم بیگم ان دونوں کے بارے میں فکر مند ہے
اور شاید انہوں نے ملازمہ کو یہ دیکھنے بھیجا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بدل لیے اور مصنوعی نرمی سے بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا منتہا۔ اس کے لہجے میں اچانک اترتی محبت سن کر منتہا کے بے چین دل کو لمحہ بھر کا سکون ملا۔ وہ بھی بے اختیار اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا اذہان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے زور سے الماری بند کی، چند قدم میں اس کے سامنے آیا اور اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ تم وہ منتہا نہیں ہو جسے میں نے ہمیشہ سمجھا تھا۔ تم نے مجھے اندر تک توڑ دیا ہے، میری محبت، میرا یقین، میرا اعتبار، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی غرور دہک رہا تھا۔ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے اتر چکی ہو۔ تم نے میرا اعتماد توڑا ہے۔ جاؤ اب اسی لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر ہنسو، باتیں کرو اور اس کے دیے ہوئے گفٹ قبول کرو جس کے ساتھ تم یونیورسٹی میں اتنی خوش تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے منتہا کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور واش روم کا دروازہ بند کر لیا۔ منتہا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں سے زمین ہی کھینچ لی گئی ہو۔ وہ بے جان سی وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ کر گالوں پر اترنے لگے۔ اسے اذہان کے غصے سے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، مگر اس کی غلط فہمی نے آج اسے اندر تک توڑ دیا تھا، کیونکہ محبت میں لگایا گیا جھوٹا الزام کسی تلوار سے کم نہیں ہوتا۔ اسے تو لگا تھا کہ ان دونوں کے درمیان سب کچھ پہلے جیسا ہو چکا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اذہان تو دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، مگر اجنبیوں کی طرح۔ اذہان کمرے میں آتا، خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلا جاتا اور خود کو وہاں بند کر لیتا۔ منتہا میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس کے بستر پر بیٹھ سکے۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کمرے کی ہر چیز اب اس کے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ اس لیے اذہان کے ڈریسنگ روم میں جانے کے بعد وہ خاموشی سے صوفے پر سکڑ کر بیٹھ جاتی، جیسے خود کو بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے سے ڈر رہی ہو۔ وہ اذہان کو مزید کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے رویے نے منتہا کے دل میں ایسا درد اتار دیا تھا جس کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں تھا۔ وہ ہر لمحہ وضاحت کرنا چاہتی تھی، مگر دل یہی کہتا تھا کہ وضاحت وہاں دی جاتی ہے جہاں سننے والا یقین رکھتا ہو، اور جہاں اعتبار ہی مر جائے وہاں صفائیاں بھی بے جان ہو جاتی ہیں۔ کلثوم بیگم کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ گھر آ چکی تھی۔ کلثوم بیگم کے سامنے دونوں بالکل نارمل رہتے، مگر کمرے کی 4 دیواری کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اذہان نے اسے سخت لہجے میں وارن کیا تھا، اگر میری ماں کے سامنے تم نے ذرا سی بھی زبان کھولی اور انہیں بتایا کہ میرا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے تو یاد رکھنا میں بہت برا پیش آؤں گا۔ تم نے ابھی میری ڈارک سائڈ دیکھی ہی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے مزید سخت بننے پر مجبور مت کرنا۔ اس کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح منتہا کے کانوں سے ہوتے ہوئے سیدھے اس کے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ آخر وہ اتنا بدگمان کیسے ہو گیا تھا؟ وہ لاکھ سوچتی مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اذہان اس کی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے۔ ان دونوں کی برسوں پرانی دوستی، بے لوث بانڈنگ، وہ ہنسی، وہ اپنائیت، سب کچھ پل بھر میں بکھر گیا تھا۔ 20 سال کی رفاقت ایک پلڑے میں تھی اور یہ چند دن دوسرے پلڑے میں، مگر بدقسمتی سے غلط فہمی کا پلڑا زیادہ بھاری ثابت ہوا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے اترتی تو کلثوم بیگم نے حیرانی سے پوچھا، منتہا کہاں جا رہی ہو؟ وہ فوراً سنبھل گئی۔ تائی جان، میرے بہت اہم ٹیسٹ چل رہے ہیں، اس لیے یونیورسٹی جانا ضروری ہے، ورنہ میں کبھی نہ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حقیقت بتا دی تو تائی جان ہرگز جانے نہ دیں گی، اس لیے جلدی سے بہانہ بنا لیا۔ ابھی کلثوم بیگم کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ اذہان بھی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس نے طنزی انداز میں اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف منتہا ہی سن سکے، ہاں ماما، یونیورسٹی تو جانا ہی ہوگا، آخر دوستوں سے بھی تو ملنا ہے۔ شوہر ہونے کے باوجود اس کا ہر لفظ ایک تانا تھا، جیسے وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہو۔ منتہا اندر سے ٹوٹ گئی تھی،
مگر خاموش رہی۔ کبھی کبھی محبت انسان کو اتنا صابر بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے کردار پر لگے الزام بھی صرف اس امید پر سہ لیتا ہے کہ شاید ایک دن محبوب کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالا۔ شاید کبھی اذہان کو احساس ہو جائے کہ اس نے تو ہمیشہ صرف اسی سے پاگلوں کی طرح محبت کی تھی۔ تائی جان میں جاؤں؟ اس نے حلق میں اترتے آنسوؤں کو بمشکل روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں اذہان، تو منتہا کو یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ کلثوم بیگم کے حکم پر اذہان نے فوراً کہا۔ ماما، میری ایک ضروری میٹنگ ہے۔ مگر وہ میں اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکا کہ کلثوم بیگم نے گھور کر دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری میٹنگ زیادہ ضروری ہے یا میری بہو؟ اذہان نے بے بسی سے دانت بھینچے، غصہ اندر ہی اندر پیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے صرف اتنا کہہ گیا، 2 منٹ انتظار کروں گا، جلدی آ جانا۔ منتہا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اذہان نے گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے آگے بڑھا دی۔ پورا راستہ دونوں کے درمیان قبر جیسی خاموشی رہی۔ منتہا نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی رکی تو وہ آہستگی سے باہر نکلی۔ چند قدم چلنے کے بعد نہ جانے کیا سوچ کر واپس مڑی۔ گاڑی کی کھڑکی کے قریب آ کر جھکی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، زندگی کے اتنے سال آپ میرے ساتھ رہے ہیں، آپ نے مجھے ہر روپ میں دیکھا ہے، میری ہر عادت جانتے ہیں، پھر صرف ایک منظر دیکھ کر آپ نے مجھے کیسے جج کر لیا؟ آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ میں کسی اور لڑکے سے دوستی کرتی ہوں؟ ضروری تو نہیں ہوتا نا اذہان کہ جو کچھ آنکھیں دیکھیں وہی مکمل سچ ہو۔ کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے، ایک بار مجھے بولنے کا موقع دیتے، میں آپ کے سارے شکوے، سارے ڈاؤٹس سب کچھ دور کر دیتی۔ مگر آپ نے تو مجھے صفائی دینے کا حق بھی نہیں دیا۔ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ اذہان، ایک جج بھی سزا سنانے سے پہلے ملزم کی بات سنتا ہے، مگر آپ نے تو میری محبت کو دیکھے بغیر، میری بات سنے بغیر مجھے مجرم بنا کر سزا سنا دی۔ آخری جملہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آئی، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اعتماد ٹوٹنے کا درد شاید محبت ختم نہیں کرتا، مگر محبت کرنے والے کو اندر سے ضرور ختم کر دیتا ہے۔ اور آج منتہا بھی آہستہ آہستہ اسی درد میں بکھر رہی تھی۔ اذہان نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ منتہا کی آنکھوں میں برسوں کا درد، ٹوٹا ہوا یقین اور بکھرا ہوا اعتماد صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے خاموشی سے چیخ رہی تھی، 20 سال کا ساتھ تھا ہمارا اذہان، اور آپ نے صرف ایک منظر دیکھ کر مجھ پر یقین کرنا چھوڑ دیا۔ کیا آپ کا مجھ پر اعتماد اتنا ہی کمزور تھا؟ کیا میری محبت اتنی سستی تھی کہ ایک لمحے میں ہار گئی؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کرب سے بولی، اگر میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی ہوں، اگر میں زبردستی آپ کی زندگی میں آ گئی ہوں تو دعا کیجیے میں مر جاؤں، شاید پھر آپ کو سکون آ جائے۔ یہ جملہ اذہان کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اس کی روح کانپ اٹھی۔ منتہا کے مرنے کا تصور ہی اس کی دل کی دھڑکن روکنے کے لیے کافی تھا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھایا جیسے اسے روک لینا چاہتا ہو، مگر منتہا تیزی سے پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر چلی گئی۔ اذہان وہیں کھڑا رہ گیا جیسے کسی نے اس کے وجود سے ساری طاقت چھین لی ہو۔ پہلی بار اسے اپنی محبت سے زیادہ اپنی غلطی کا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ واقعی اس نے صرف ایک منظر دیکھ کر منتہا کو قصوروار مان لیا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار اگر وہ اسے صفائی دینے کا موقع دے دیتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ خود ہی ہر بات فرض کرتا گیا، خود ہی فیصلے سناتا گیا اور خود ہی اس محبت کو سزا دیتا رہا جو صرف اسی کے نام تھی۔ کافی دیر تک وہ خالی پارکنگ کو بے جان نظروں سے دیکھتا رہا، پھر جیسے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور یونیورسٹی سے نکل گیا۔ آفس تو پہنچ گیا، مگر پورا دن دل پر عجیب سا بوجھ رہا۔ ہر لمحہ ضمیر اسے ملامت کرتا رہا۔ دل بار بار درد کی شدت سے تڑپ اٹھتا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ محبت میں حد سے زیادہ اندھا ہو گیا تھا۔ کم از کم اسے منتہا پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار اس کی بات تو سن لیتا۔ آخر وہ ایسا انسان تو کبھی نہیں تھا۔ پھر اسے کیا ہو گیا تھا؟ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور دل میں فیصلہ کیا کہ آج جلدی گھر جائے گا، منتہا سے معافی مانگے گا، اس کے سارے گلے شکوے دور کرے گا
اور اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ آج اس نے منتہا کی آنکھوں میں اپنی محبت کو مرتا ہوا نہیں، روتا ہوا دیکھا تھا، اور اب اسے کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے جیب سے وہ ڈائمنڈ رنگ نکالی جو کچھ دن پہلے صرف منتہا کے لیے خریدی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آج وہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ انگوٹھی اسے پہنانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو شاید ابھی بھی ان دونوں کا امتحان منظور تھا۔ کاموں میں ایسا الجھا کہ شام کے قریب 4 بجے جا کر آفس سے نکل سکا۔ دوسری طرف منتہا اپنی تمام کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد یونیورسٹی کی پارکنگ میں ڈرائیور انکل کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی لمحے عمیر کی گاڑی آ کر اس کے قریب رکی۔ منتہا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ منتہا کا دل جیسے مزید بجھ گیا۔ صبح غصے میں وہ اذہان سے بہت کچھ کہہ چکی تھی، مگر اب اسے اپنی باتوں پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں عمیر، ضرورت نہیں، میرے ہسبینڈ مجھے لینے آتے ہی ہوں گے۔ اس نے جان بوجھ کر لفظ ہسبینڈ پر زور دیا تاکہ عمیر ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ جائے، مگر یہ سن کر عمیر کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں واضح ناگواری ابھر آئی۔ کیا تم شادی شدہ ہو یا مذاق کر رہی ہو نا؟ تمہاری شادی کب ہوئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، مگر منتہا پوری سنجیدگی سے بولی، کچھ دن پہلے میرا نکاح ہو چکا ہے، اور بہتر یہی ہوگا کہ آئندہ مجھ سے دور رہو، میں اب کسی کی بیوی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ کوئی بھی غیرت مند مرد مزید بات نہ کرتا، مگر عمیر خاموش نہ ہوا۔ ایک باوقار عورت جانتی ہے کہ غیر مرد سے نرم لہجہ اکثر غلط امیدیں پیدا کر دیتا ہے، اس لیے وہ اپنی ذات کی حفاظت کے لیے سخت ہونا بھی جانتی ہے، جبکہ اپنے شوہر کے سامنے وہی عورت محبت کی انتہا بن جاتی ہے۔ عمیر بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دیکھو تم کب سے یہاں کھڑی ہو، ابھی تک کوئی نہیں آیا، اس طرح اکیلے انتظار کرنا ٹھیک نہیں، آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے دوبارہ نرمی سے کہا، مگر منتہا اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ اب عمیر کا صبر جواب دے گیا۔ ویسے بھی خوبصورت لڑکیوں کو اپنی ضد بنا لینا اس کی پرانی عادت تھی۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر منتہا کا بازو پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے منتہا کے اندر جیسی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایسی چمک ابھری کہ جیسے ایک لمحے میں خاموش لڑکی زخمی شیرنی بن گئی ہو۔ اس نے غصے سے اپنا بازو عمیر کے ہاتھ سے جھٹکے سے چھڑا لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ عمیر کے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر منتہا کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اگر تم میری نہیں بن سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں بنو گی، وہ پاگلوں کی طرح گھٹرایا اور پوری طاقت سے منتہا کا سر گاڑی کے دروازے سے دے مارا۔ اس کا سر شاید کسی سخت دھاتی حصے سے ٹکرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے خون کا فوارہ اس کی پیشانی سے پھوٹا اور سرخ دھاریں گالوں پر بہنے لگی۔ درد سے اس کی ہلکی سی چیخ نکلی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جس حصے میں وہ دونوں موجود تھے وہاں زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے کسی کی نظر ان پر نہ پڑ سکی۔ عمیر چند لمحوں میں بے ہوش ہوتی منتہا کو اپنی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا اور سیدھا اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ ادھر شام کے تقریباً 5 بج رہے تھے جب اذہان گھر پہنچا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے کلثوم بیگم اور سعدیہ بیگم کے پریشان چہرے دیکھے تو فوراً چونک گیا۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کلثوم بیگم کی آنکھیں نم تھی۔ اذہان، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، منتہا ابھی تک گھر نہیں آئی۔ ماں کی بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اس نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، منتہا تو ہمیشہ 2 بجے تک گھر آ جاتی تھی، مگر آج 5 بج گئے ہیں۔ ڈرائیور اسے لینے گیا تھا، لیکن یونیورسٹی والوں نے بتایا کہ وہ وہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی اذہان کے ذہن میں صبح کے وہ الفاظ بجلی بن کر گونج گئے، دعا کریں میں مر جاؤں تاکہ آپ کو سکون آ جائے۔ ایک لمحے کو اس کے دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ نہیں نہیں، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر دیوانوں کی طرح گھر سے باہر بھاگ گیا۔ شام رات میں ڈھلنے لگی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس نے پورے شہر کی پولیس کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ آخر شہر کے
معروف بزنس مین کی بیوی لاپتہ ہو گئی تھی، اس لیے پورا محکمہ حرکت میں آ چکا تھا۔ ہر جگہ منتہا کی تلاش جاری تھی۔ آخر کار یونیورسٹی کی پارکنگ میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج نکالی گئی۔ فوٹیج چلتے ہی اذہان کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صاف نظر آ رہا تھا کہ عمیر منتہا سے بات کر رہا ہے، پھر زبردستی اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اور یہ منظر دیکھتے ہی اذہان کے جسم میں غصے کی ایسی آگ بھڑکی کہ اس کی مٹھیاں بے اختیار بھیج گئیں، جبڑے سختی سے جڑ گئے اور سبز آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اذہان کے جسم میں جیسی آگ کی چنگاریاں بھر گئی تھیں۔ اس نے فوراً گاڑی کا نمبر نوٹ کروایا اور پولیس کو اسے ٹریس کرنے کا حکم دیا۔ رات کے تقریباً 11 بجے جا کر گاڑی کی لوکیشن ملی۔ منتہا شہر سے دور ایک فارم ہاؤس میں موجود تھی۔ اذہان ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پولیس کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ادھر مصطفیٰ اور تانیہ ہنی مون کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اس سارے واقعے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب منتہا کی آنکھ کھلی تو سر میں اٹھتے ہوئے ناقابل برداشت درد نے اسے کرہانے پر مجبور کر دیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورا فارم ہاؤس خوفناک حد تک خاموش تھا، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ گھبراہٹ سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کوئی ہے یہاں؟ اس کی کپکپاتی آواز خاموش فضا میں گونجی تو اگلے ہی لمحے عمیر سامنے والے کمرے سے نکلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی منتہا کے قدم جیسے زمین پہ جم گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ وہ غصے سے چیخ اٹھی۔ عمیر ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ سجائے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا کرتا؟ میں نے تم سے محبت سے بات کی، پوری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز بھی کیا، مگر تمہاری اکڑ ختم ہی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں ذرا دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی آواز میں ایسی خباثت تھی کہ منتہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ خبردار عمیر، اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ پوری قوت سے چیخی اور غصے میں اس پر جھپٹ پڑی، مگر اگلے ہی لمحے عمیر نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اتنی بے دردی سے مروڑی کہ منتہا کی دردناک چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ عمیر جھک کر اس کے قریب آیا۔ مجھے تشدد بالکل پسند نہیں، مگر تم جیسی ضدی لڑکیوں کو محبت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن تم نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میری بےعزتی کی۔ اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس نے منتہا کا منہ دبوچنے کی کوشش کی، مگر منتہا نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ ابھی چند ہی قدم بھاگی تھی کہ عمیر نے پیچھے سے لوہے کی راڈ پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ خون پھر سے بہنے لگا اور اسی لمحے فارم ہاؤس کا دروازہ زور سے کھلا۔ اذہان پولیس کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا۔ منتہا نے دھندلاتی نظروں سے آخری بار اذہان کا چہرہ دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ بے جان ہو کر نیچے گرنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی اذہان لپک کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ منتہا، آنکھیں کھولو پلیز، آنکھیں کھولو۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر منتہا کی پلکیں بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آخری ہمت جمع کی، کانپتے ہوئے ہاتھ سے اذہان کی شرٹ مضبوطی سے تھامی اور ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل اتنا کہہ سکی، میں نے ساری زندگی صرف آپ سے محبت کی ہے اذہان، میں صرف آپ ہی کی وفادار تھی۔ الفاظ مکمل ہوتے ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ادھر پولیس نے عمیر کو گرفتار کر لیا تھا، مگر اذہان کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ منتہا کو اپنی باہوں میں اٹھائے دیوانوں کی طرح باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے کانوں میں بار بار صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دعا کرے میں مر جاؤں، اور ہر بار اس کا دل خوف سے لرز اٹھتا۔ وہ بے اختیار اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میری منتہا کو بچا لے، اس کی ہر تکلیف مجھے دے دے، مگر اسے مجھ سے جدا مت کرنا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔
شہر پر ایک نئی صبح اتر رہی تھی، مگر اذہان کی زندگی کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ساری رات اذہان جلی بھنی کیفیت میں ہسپتال کی راہداریوں میں بے چینی سے چکر کاٹتا رہا۔ اس نے کسی کو بھی اصل حقیقت نہیں بتائی تھی۔ سعدیہ بیگم اور کلثوم بیگم کو صرف یہی بتایا کہ منتہا اپنی ایک دوست کے گھر گئی ہے، اس لیے اطلاع نہ دے سکی، اور وہ خود بھی اس کے ساتھ ہے۔ منتہا کی حالت فی الحال نازک تھی، مگر اگلی صبح تک اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ان کے سر پر گہرا زخم آیا تھا، لیکن شکر کریں کہ آپ انہیں بروقت ہسپتال لے آئے۔ سر کے پچھلے حصے پر لگنے والی چوٹ زیادہ خطرناک تھی، جبکہ دوسری چوٹ اتنی گہری نہیں تھی، اس لیے ان کی جان بچ گئی، ورنہ شاید آپ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اذہان نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوپہر کے وقت وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ منتہا کا سر پٹی میں بندھا ہوا تھا، وہ سفید چادر اوڑھے بے حس و حرکت بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اذہان کے اندر کہیں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اسے شدت سے افسوس ہونے لگا کہ آخر اس نے منتہا کو اتنی تکلیف کیوں دی۔ کم از کم ایک بار اس سے سچ تو پوچھ لیتا، ایک بار یہ جاننے کی کوشش تو کرتا کہ آخر وہ عمیر سے کیوں بات کر رہی تھی۔ وہ اتنا اندھا، اتنا ضدی اور اتنا بے یقین کیوں ہو گیا تھا کہ اپنی ہی محبت کو دکھ دیتا رہا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بے اختیار جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اسے تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر وہ ناشکرا بن کر اپنی ہی خوشیوں کو رونتا رہا۔ اس کے لمس سے منتہا کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں اذہان کی کانچ جیسے سبز آنکھوں سے جا ملی۔ اذہان ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہیں، صرف درد، ندامت اور پشیمانی تھی۔ اس نے لفظوں کے ایسے زخم دیے تھے جن کا مداوع شاید پوری زندگی بھی نہ ہو سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لب لرزے اور صرف 3 لفظ ادا ہوئے، آئی ایم سوری منتہا۔ ان 3 لفظوں میں بے پناہ پچھتاوا، محبت اور درد چھپا ہوا تھا۔ اس نے منتہا کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ منتہا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ اس نے کمزور آواز میں اذہان کو پکارا، مگر جواب میں اذہان صرف یہی کہہ سکا، آئی ایم سوری، میں بہت برا انسان ہوں منتہا۔ میں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تمہاری محبت پر، تمہاری دوستی پر، تمہارے کردار پر بھی یقین نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دو منتہا، بس ایک موقع دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر غصے نے مجھے پاگل اور اندھا کر دیا، اور میں تمہیں ہی دکھ دیتا رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ منتہا اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذہان نے نم آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے پوچھا، مجھے معاف کر دو گی نا؟ منتہا نے گہری سانس لی، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر آپ پہلے والے اذہان بن جائیں گے تو ہی معاف کروں گی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں، نہ پہلے کی طرح مجھ سے باتیں کرتے ہیں، نہ میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور نہ ہی میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ اذہان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور دھیمے لہجے میں بولا، آئی ایم سوری منتہا، آج کے بعد میرا ہر لمحہ صرف تمہارا ہوگا، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی جس میں وہ ڈائمنڈ رنگ موجود تھی، جو اس نے کافی پہلے منتہا کے لیے خریدی تھی۔ اس نے محبت سے وہ انگوٹھی منتہا کی انگلی میں پہنا دی اور اس کی انگلیوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، بس چند لمحوں کے غصے نے میری محبت پر پردہ ڈال دیا تھا۔ شاید میرے اندر حسد اور خوف کی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن پھر بھی مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔
مجھے معاف کر دو منتہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تمہارے کردار پر شک نہیں کروں گا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ شک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میں غلط راستے پر چل پڑا تھا، مگر اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو منتہا کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ منتہا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی شخص چند دن پہلے اس سے نفرت کرتا دکھائی دیتا تھا اور آج اسی شدت سے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھنے لگی تو اذہان نے فوراً اس کے کندھے کو تھام کر اسے سہارا دیا۔ اگلے ہی لمحے منتہا آگے بڑھی اور اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ میرے ہیں نا آپ اذہان؟ اس نے بے یقینی سے سرگوشی کی۔ اذہان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا اور مضبوط لہجے میں بولا، میں صرف تمہارا ہوں منتہا، ہمیشہ صرف تمہارا۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا جیسے دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سے جدا نہ کر سکے۔ منتہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمیشہ صرف میرے رہیں گے۔ اس کی معصوم بات پر اذہان بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ منتہا کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا۔ وہ بار بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بروقت اذہان وہاں پہنچ گیا، ورنہ شاید آج وہ زندہ نہ ہوتی۔ عمیر کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ اس کو 5 سال کی جیل ہو گئی تھی اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اذہان نے منتہا کے ہر آنسو، ہر زخم اور ہر تکلیف کا حساب عمیر سے لے لیا تھا۔ اس نے ایسا سبق سکھایا تھا کہ وہ زندگی بھر نہ بھول سکتا، کیونکہ اذہان اپنی محبت پر آنچ آنے والوں کو معاف نہیں کرنا جانتا تھا۔ اس دن کے بعد واقعی اذہان اور منتہا پہلے سے بھی زیادہ قریب آ گئے۔ ان کی محبت سے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، گہری اور سچی ہو چکی تھی۔ دونوں مائیں بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر دل سے مطمئن تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آنکھوں دیکھا ہر منظر سچ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے حقیقت جان لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تصویر کا ایک رخ وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ دوسرا وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں چھپا ہوتا ہے، اور یہ دونوں تو ایک دوسرے کی محبت میں شروع سے ہی لکھے جا چکے تھے، اس لیے آخر کار انہیں ایک ہونا ہی تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ اذہان خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ منتہا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ اذہان نے پیچھے سے اسے ہگ کیا اور کہا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے نا، میں نے جسے چاہا اسے پا لیا، اللہ کا بہت شکر ہے۔ منتہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ بدھو ملا۔ کیا بولا؟ اذہان ایک دم سنجیدہ ہوا۔ کیا کہا تم نے مجھے بدھو؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ منتہا آگے بھاگی اور اذہان اس کے پیچھے۔ اذہان نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور دونوں ہنسنے لگ گئے۔ اذہان نے اسے سینے سے لگا لیا، منتہا بھی اذہان کی باہوں میں مچلنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ اذہان نے اسے اپنی باہوں میں مزید قریب کر لیا، جیسے وہ وقت کو روک لینا چاہتا ہو۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے مل گئیں، اور ہر رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ صبح کی نرم روشنی میں بدلنے لگا، جیسے ان کی ٹوٹی ہوئی کہانی کو ایک نیا پرسکون اور محبت بھرا انجام مل گیا ہو۔